बहुत शुक्रिया नवीद भाई, और आप सारे अहबाब का भी बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब के इस शेर के साथ आगाज़ करूँगा कि ईजाद सितम हिकमत ख़ासान ज़मी है, ताईद सितम मसलहत मुफ्ती दी है। अब सदियों के इकरार व अतात को बदल लें, लाज़म है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। मौजू जो है वो मैं कोशिश ये करूँगा कि उसी तक ही महदूद रहूँ, और ये हमारे जो कॉमरेड साथी हैं जाहिद साहब और फरहाद साहब और नवीद साहब और दूसरे सारे और अनवर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छे मौजू का इंतखाब किया, ख़ासकर जब आप रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर हैं तो आप के लिए ज़रूरी है कि आप दुनिया भर से हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करें, और जो हमारा ख़ित्ता है जिसको साउथ एशिया कहते हैं, वहाँ की चलने वाली तहरीकों से सीखें भी, और अपने तजर्बात भी उनके साथ शेयर करें, और एक इत्तेहाद और सॉलिडारिटी का जो एक बड़ा कामयाब नुस्खा है उसको बरूए कार लाकर हम आगे बढ़ें। तो बुनियादी तौर पे जो मौजू है वो पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर अ वे फॉरवर्ड, मैं तो यही समझा हूँ कि मौजू ये है, और मैं आपके लिए वहाँ से अच्छी खबरें लाया हूँ। ये बड़े एज़ाज़ की बात है एक छोटे से खिते के लिए, और बकौल हमारे दोस्त कॉमरेड जाहिद साहब के आपके खिते में जो कुछ हुआ पिछले एक साल में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यही इनकलाब आ सकता है। चूँकि एक तो रियासत भी डिवाइडेड है, और फिर जो हमारे ऊपर जो जबर का माहौल है वो बड़ा दोहरा तेरा है। मैं वो जो माइजरीज़ हैं हमारे लोगों की, मतलब वो तो नहीं बेचना चाहूँगा, लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि इस दफ़ा वहाँ पर इस एक साल में, गुज़रे हुए एक साल में, गुज़श्ता 5-7 सालों के जो तजर्बात थे हमारे वहाँ के जो मकामी हुक्मरान तबका है उसके साथ जो हमारी लड़ाई चल रही थी, और फिर उनके जो मालकान हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए, उनके साथ जो हमारी लड़ाई चल रही थी गुज़श्ता कुछ सालों से, वो मुसलसल चल रही थी। लेकिन पिछले एक साल में हमने उस लड़ाई के मुख्तलिफ जो हमारे तजर्बे थे उनसे सीखते हुए एक बेमिसाल अवामी यकजहती जो है वो हासिल की वहाँ पर, और उसने हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई। उस तहरीक ने जो कामयाबी की शक्ल में हमारे सामने आई, उसने हमें बड़ी चीज़ें सिखाई। हमारे यहाँ जो एक पॉपुलर नरेटिव रहता है लोगों का, वो ये है कि हमारे हुक्मरान बड़े ताकतवर हैं, पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी ताकतवर है, पाकिस्तान की अदलिया बड़ी बदमाश है, एजेंसियां जो हैं उनकी बड़ी ग्रिप है उसके ऊपर, और कोई तब्दीली नहीं आ सकती है, और अगर तब्दीली लानी है तो उसके लिए बंदूक उठानी पड़ेगी, उसके लिए कोई जिहाद करना पड़ेगा, या मतलब बेशुमार ऐसी चीज़ें थी, ऐसे सवालात थे जो लोगों के ज़हनों में हुक्मरानों की तरफ से डाले जाते हैं ताकि उनका जदोजहद से जो है वो यकीन उठ जाए, ईमान उठ जाए, और वो एक शिकस्त खुर्दा पोजीशन में रहें, और वो इज्तमाही मकासद के लिए काम करने के बजाय इंडिविजुअल प्रोग्रेस की तरफ जो है वो देखते रहें कि मैं कैसे बच जाऊं, और मैं कैसे तरक्की करूं, और मैं कैसे अपने बच्चों और अपने ख़ानदान को महफूज करूं, और एक इज्तमाही जो मकसद है उसका हसूल नामुमकिन है। ये एक कॉमन मसला था जिसको हम फेस कर रहे थे वहाँ पे। लेकिन इस एक साल की जद्दोजहद में हमने इन सारे मसाइल को जो है, या इन सारी बातों को शिकस्त दी, और हमने इनको गलत बातें साबित किया, और हमने साबित किया कि ताकत जो है वो मुजफ्फराबाद की असम्बली के अंदर नहीं है, ताकत जो है वो हर ज़िले के अंदर बैठे हुए ब्रिगेड में नहीं है, ताकत जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। और अवाम ने बहुत छोटे छोटी मिसालों के ज़रिए, जो इब्तदा में शायद बहुत छोटी थी, लेकिन
وہ بہت بڑی بن گئیں، ان کو بہت بڑا جو ہے وہ سمجھا گیا پوری دنیا کے اندر. مجھے جب میں کشمیر میں تھا تو بہت سارے علاقوں سے میسیجز آتے رہے اس تحریک کے دوران کہ اس تحریک نے ریاست جموں کشمیر کا جو ڈائسپورا ہے، جو جس بھی کنڈیشن میں جہاں بھی موجود ہے، اس کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور لوگ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں ان کی اتنی خوبصورت لڑائی لڑنے پر، اتنی پیسفل لڑائی لڑنے پر، اور اتنی ڈیموکریٹک لڑائی لڑنے پر، اور اتنی عوامی اور طبقاتی لڑائی لڑنے پر جو ہے وہ لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے. اور لوگوں نے حکمران اشرافیہ کے خلاف جس نفرت کا اظہار کیا، اور لوگوں کے اجتماعی شعور نے جو جمپ کیا، وہ پہلے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، وہ تھیوریز میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کا جو اجتماعی شعور ہے، جو کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ کبھی کبھی جمپ بھی کرتا ہے اور ایک ہی دفعہ پہ بہت سارا فاصلہ طے کر لیتا ہے. تو ایک غلام معاشرے میں، ایک محکوم معاشرے میں، حقوق سے محروم معاشرے میں، جبر کا سیاسی، سماجی، معاشی جبر کا جو شکار معاشرہ تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ یکدم جو ہے وہ اس جدوجہد سے خوشیوں کے پھول کھلنے لگے اور کامیابیاں نظر آنے لگی. تو میرے نزدیک آٹے کی قیمتیں گرانے سے اور بجلی کے یونٹس کی قیمتیں گرانے سے کہیں زیادہ قیمتی اور خوشگوار اور مسرت آمیز لمحات وہ تھے کہ جب میں 11 مئی کو سے لے کے 13 مئی تک ایک ایسے کاروان میں چل رہا تھا کہ جو کاروان اپنے آپ کو جیتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جو خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، جو گیت گا رہے تھے، جو بھنگڑے ڈال رہے تھے، اور وہ جب چلے تھے تو ان کو احساس تھا کہ وہ جیت کے آئے ہیں. اور وہ سمبلز، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تمبر کا ڈنڈا جو ایک سمبل کے طور پہ سامنے آیا، اور اس پہ شاعری کی گئی، اور اس پہ گانے لکھے گئے، اور اس پہ مطلب کیا کیا داستانیں اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا شروع ہوئیں. تو وہ طاقت کے ایک اظہار کے طور پہ سامنے آیا. کس کے خلاف؟ ایٹم بم کے خلاف. کس کے خلاف؟ دنیا کی سو کالڈ نمبر 1 آرمی کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اور آزاد کشمیر کے بدماشوں کے خلاف. ایک تمبر کا ڈنڈا کیا تھا وہ. لیکن وہ سارے لوگ جو ہمیں بتاتے تھے کہ طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ نہیں جیت سکتے ہیں، اور آپ نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 روپے بجلی کی اور 5 روپے یونٹ ہو جائے، اور آٹا جو ہے اس کی قیمتیں گر جائیں، اور اشرافیہ اپنی مراعات سے دستبردار ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی، انیشیلی اٹ واز ایکشن کمیٹی، اینڈ دین وہ جب اس میں تاجر بھی شامل ہوئے اور وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی، تو اس نے بڑی بہادری سے یہ لڑائی لڑی. اور اس لڑائی میں وہاں کے ترقی پسندوں کا، وہاں کے انقلابیوں کا، وہاں کے آزادی پسندوں کا ایک بہت بڑا رول تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈڈیال کے اندر ایک ایس ڈی ایم کے کپڑے اتارے گئے اور اس کی شلوار جو ہے وہ چوک میں لٹکائی گئی، تو وہ تحریک کا ایک لمحے میں، اس ایک عمل میں، اس ایک سمبل میں اس کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ستھن کے طور پہ دیکھا، اس کی شلوار کے طور پہ دیکھا، لوگوں نے اس کو فوجیوں کی شلوار کے روپ میں دیکھا. اور لوگوں نے، اور جس دن یہ واقعہ ہوا تو ہمیں اس دن احساس ہوا، چونکہ ہم لمحہ بلمحہ پورا سال، پورا دن جو ہے 365 دن اس میں چل رہے تھے، اور دھرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو فیس کر رہے تھے. تو اس دن ہمیں احساس ہوا، یہ شاید 9 فروری کا وہ تھا، 9 مئی کا دن تھا، کہ اب ہم جیتیں گے. اور اس نے لوگوں کے اندر ایک بڑا ولولہ پیدا کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے، دو اٹ واز بٹ انفارچونیٹ، کہ جو پولیس کے ساتھ ہمارے ٹکراؤ ہوئے اور نوجوانوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو وائلنٹ کیا. لیکن مطلب یہ ناگزیر بھی ہوتا ہے، ایسی تحریکوں میں یہ ناگزیر بھی ہو جاتا ہے. اور شاید طاقت کے اظہار کے لیے، عوامی طاقت کے اظہار کے لیے، وہ جو انیشلی جو کلپس آئے اور جو تصاویر آئی، امیجز آئی، جو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہوپ پیدا کی. تو اب جیتنے کے بعد آگے ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے، اور اس پہ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. میں جب سے یہاں آیا ہوں، میں اور زاہد بلوچ صاحب
مسلسل اس پہ بات کرتے ہیں، مسلسل اس پہ بات کرتے ہیں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے جو کنیکٹڈ لوگ ہیں میڈیا کے ساتھ اور ایکٹیوسٹ کے ساتھ، کہ اب اس تحریک کے ثمرات جو سامنے آئے اور حکمران کلاس کو اور آزاد کشمیر کی خاص کر پہلی دفعہ یہ ہوا. اس سے پہلے ہم آزادی پسند بھی جو ہے وہ اپنے گولے اسلام آباد پہ اور دہلی پہ پھینکتے تھے. اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ توپ کا جو اینگل تھا وہ تھوڑا نیچے کیا اور ہم نے مظفر آباد کی اسمبلی کو اور وہاں کی اشرافیہ کو ٹارگٹ کیا. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ پہلے بہت مطمئن تھے، ڈاکٹر توقیر زندہ باد، بہت اچھا جی آزادی کا سپاہی اور فلانا آزادی کا سپاہی، اور دوسرا جناب یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہر جگہ سے اپریسیشن. لیکن اس بار جب ہم نے ان کے کردار پر اور ان کی حیثیت پر اور ان کی اوقات پر اور لیجیٹیمیسی پر اور ان کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس پر جب انگلیاں اٹھانا شروع کی، تو وہ پہلے تو شروع میں وہ سٹن ہو گئے، وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے. اور بعد میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے میں انڈین ایجنٹ بھی کہا اور مطلب را فنڈڈ بھی کہا اور پتہ نہیں امریکہ فنڈڈ بھی کہا اور دہریے اور فلانے ایوری تھنگ، مطلب جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی. لیکن عوام نے ان کی ہر کوشش کو اپنے اتحاد سے ناکام بنایا. اب جب ہم جیت چکے تو اس جیت کی جو عوام کو جو نشہ تھا اور حکمرانوں کو جو ہزیمت تھی وہ براہ راست اب ایک کنٹراڈکشن میں آ گئے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں، حکمران اشرافیہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا کھوئی ہوئی جگہ جو ہے وہ واپس حاصل کرے اور بدلہ لے. وہ انتقام لینا چاہتی ہے، اور ایسے انقلابات میں انتقام جو ہے وہ بڑی شدید نوعیت کا ہوتا ہے. وہ چن چن کے جو ہے وہ بدلے لینے کی اب کوشش کر بھی رہے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں. اور انفارچونیٹلی انہوں نے ایکشن کمیٹی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے کہ سسٹم جو ہے اس کو بچایا جائے، سسٹم کو ڈی ریل نہ ہونے دیا جائے اور گنجائش رکھی جائے جو وہاں کی روایتی پولیٹکس ہے اور ان کی جو کھوئی ہوئی سپیس ہے جو ہے وہ ان کو واپس دلائی جائے. اس میں پھر سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ ترقی پسند اور آزادی پسندوں کو ہی کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پوری تحریک کے اندر کل میں دیکھ رہا تھا کہ کل وہاں پہ پلندری میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جی، اور وہ کہتے ہیں ہم ایکشن کمیٹی ہیں اور ہم فلاں آدمی کو اور فلاں آدمی کو جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، اس تحریک سے ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ سارے لوگ وہ تھے جو پورا سال اس تحریک کے خلاف رہے، وہ اس کے خلاف اس سے پہلے پریس کانفرنسز کرتے رہے اور اس تحریک کو مخصوص ایجنڈے کی تحریک قرار دیتے رہے. کل وہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں پہ تنقید کر رہے تھے کہ جو اس تحریک میں جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے ماریں کھائی، جنہوں نے مقدمات سہے. تو مجھے ایسا لگا کہ ہاں اب جو ہے یہ واپس لوٹ رہے ہیں اس جگہ کی طرف، اور اس کے لیے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہی کندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی کچھ لیڈرشپ نے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے اور ہم سارے لوگ جو ہیں اس میں اس جدوجہد میں شریک ہیں، وہ ساری پارٹیاں شریک ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کوئی پارٹی شریک نہیں تھی اس میں، وہ پارٹیوں کی بنیاد پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہی نہیں تھی. کوئی کسی جماعت کی بنیاد پہ وہ جماعتی اتحاد نہیں تھا، وہ عوام کا اتحاد تھا. اس میں ٹریڈرز تھے، اس میں وکلاء تھے، اس میں اسٹوڈنٹس تھے، اس میں خواتین تھی، اس میں ایکٹیوسٹ تھے، اور وہ سارے اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے تھے. اگر اس میں نہیں تھے تو پاکستانی سیاسی جماعتیں اس میں نہیں تھی، اس میں جہادی گروہ نہیں تھے، اس میں ایجنسیز کے ٹاؤٹ نہیں تھے، اور اس میں وہاں کا جو ایک چھوٹا موٹا ایک طفیلی قسم کا جو ایک سرمایہ دار بن رہا ہے وہ نہیں تھا اس میں. یعنی جتنا بھی مراعات یافتہ طبقہ تھا وہ اس میں بالکل شامل نہیں تھا. لیکن اب وہ آ کے تو یہ کلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ ساری پارٹیوں کے اس میں لوگ تھے، اس میں عوام تھے، اور عوام پارٹیوں کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. عوام ہر سال، ہر 5 سال بعد، ہر 4 سال بعد اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ ایک موسٹ ایڈوانس ڈیموکریسی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پچھلی دفعہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیموکریٹس جیتے ہوئے تھے، اب لگ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ جو ہے وہ ریپبلکن جیت جائیں گے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے ماں سوائے
جو بالکل ایک پیٹنٹ قسم کے کارکنان ہوتے ہیں، اور وہ سارے ہمارے ساتھ نہیں تھے. کسی کا کوئی کونسلر، کوئی ایم ایل اے، کوئی کسی جماعت کا صدر، کسی کا جنرل سیکرٹری، کسی کا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا. لیکن اب اس تحریک کو توڑنے کے لیے اور اس تحریک کو مخصوص مقاصد کے تحت واپس حکمران اشرافیہ کی سپیس کو واپس لینے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بتایا جائے جی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب کی مشترکہ تحریک ہے، اور یہ بات نہ کی جائے اور وہ بات نہ کی جائے اور حکمرانوں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے. اور اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ حکمران اشرافیہ کی مراعات سے متعلق تھا. یہاں کسی نے، شاید ڈاکٹر دانش نے یہ اپنی گفتگو میں کہا کہ 83% آف دا بجٹ جو ہے وہ ہمارا وہ صرف حکومت کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے. یعنی 20 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کرنے کے لیے 220 ارب روپے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کہ 20 ارب روپے کو کیسے خرچ کرنا ہے، اس کے لیے 220 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں. یعنی 240 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ کا بجٹ ہے. اور وہ یعنی وہ مراعات بھی اگر آپ دیکھیں گے، میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا الیکشن ہوا تو کانسٹیچوئنسی، ایک کانسٹیچوئنسی میں منیمم جو سب سے چھوٹی کانسٹیچوئنسی تھی اس میں 20 لاکھ ووٹر تھے، 20 لاکھ ووٹر تھے. اور یہاں پہ 35 لاکھ بندے یا 40 لاکھ بندے جن کا 52% آلریڈی باہر بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ وہاں جو ملک میں موجود ہیں وہ 20 لاکھ کے قریب بھی نہیں ہیں. ان کے لیے 33 کانسٹیچوئنسیز ہیں، اور 12 پھر پاکستان کی ہیں، اور 10-12 جو ہیں وہ جو ہے وہ اسپیشل سیٹیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو بیوروکریسی کا نیٹ ورک ہے اور جو اس کی کرپشن کا انڈیکس ہے، اگر وہ آپ تصور کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو اتنی زیادہ مراعات یافتہ بیوروکریسی تو کسی، شاید آپ کو امریکہ میں نہیں ملے گی جتنی جو ہے وہ اے جے کے میں وہ بیوروکریسی. اور وہ آتے رہتے ہیں ادھر، وہ یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے ذوالفقار بھائی بھی ان کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں. وہ تو سب کو ہی کرتے ہیں، خیر ہمیں بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. وہ تو ایک چلو کشمیر کے تعلق سے کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو انٹرٹین کرنا آپ بند کیجئے. یہ جتنے بھی چور اچکے یہاں شراب پینے کے لیے آتے ہیں، یہاں عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کے نام پہ مطلب صرف سیر سپاٹا کرنے کے لیے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک خاتون کو، پہلے ایم ایل اے رہیں، ان کا ایک لیٹر آیا، انہوں نے اپنے شوہر جن کے بچے اور جن کی فیملی انگلینڈ میں ہے اور شوہر وہاں گھومنے کے لیے گئے اور وہاں کوئی شاید بیمار ہوئے یا نہیں ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے اسمبلی میں بل جمع کروایا، جی میرے شوہر انگلینڈ گئے تھے، میں سابقہ ایم ایل اے ہوں، تو ان کا وہاں پہ بیمار ہو گئے اور ان کے علاج پہ جو ہے وہ 17.5 لاکھ روپے لگ گئے، تو یہ آپ جو ہے وہ ہمیں وہاں سے وہ دے دیجئے، وہاں سے دیجئے. مطلب زکوٰۃ کے پیسے پہ، جو غریبوں کا پیسہ ہے اس پہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ علاج کرواتی ہے، وہ کھاتی ہے، وہ زکوٰۃ کھاتی ہے. کام کرنے کے لیے کوئی وہاں پہ مشنری نہیں ہے. جو آپ کا حکومتی انتظام ہے یا ڈھانچہ ہے، وہ کام کرنے کے لیے تنخواہیں نہیں لیتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے. تنخواہیں وہ ویسے ہی لیتا ہے بغیر کام کے. جب بھی آپ کام کے لیے جائیں گے تو آپ کو رشوت دینی پڑے گی. میرے جیسا آدمی، میں ایک مطلب یعنی کہ چھوٹا موٹا ادھر لیڈر ہوں، ایک موومنٹ کو لیڈ کرتا ہوں، ایک جماعت کو لیڈ کرتا ہوں. میرے جیسا آدمی بھی یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ تھانے سے، وہ کچہری سے، وہ عدالت سے اپنے حق کی بنیاد پر اور آئین اور قانون کی بنیاد پر جو ہے وہ انصاف لے سکے گا یا وہ کوئی چیز یا اپنا کام کروا سکے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت ایک وکٹم کی حیثیت سے یہاں پہ آیا ہوں. میں آنا تو میں چاہ رہا تھا، مجھے ویسے ہی آنا تھا، لیکن اس 1 سال کی جدوجہد کی پاداش میں مجھے بلاسفیمی کا ٹیگ لگا کے یہاں پہ نکلنے پہ مجبور کیا گیا. اور میں وہ آدمی ہوں جو 24 گھنٹے لوگوں میں رہتا ہوں، 24 گھنٹے لوگوں میں رہتا ہوں اور ہر وقت حرکت میں رہتا ہوں. لیکن مجھے انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے کوئی توہین کر دی ہے اور لہٰذا جو ہے وہ آپ کے گرد اب یہ گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا. سو اگر آپ وہاں پہ لڑتے ہیں یا مطلب کچھ بھی کرتے ہیں تو باقی جس طرح ہماری سب کانٹیننٹ کی جتنی بھی تحریکیں ہیں بالکل انہی کی طرح اب کشمیر کو بلوچوں کی طرح، پشتونوں کی طرح، افغانیوں کی طرح اب مارنے کی تیاری ہو رہی ہے. اب لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، ان کو جیلوں میں بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. سینکڑوں کے حساب سے اس وقت لوگ ہیں جن پہ ATA لگا ہوا ہے، جن پہ شیڈیول 4 لگایا جا رہا ہے. شیڈیول 4 کا مطلب ہے تالا، یعنی کہ آپ بات نہیں کر سکتے،
آپ بول نہیں سکتے، آپ ضلع کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ کہیں کسی تقریب میں نہیں جا سکتے. اگر جائیں گے تو پولیس کو جو ہے وہ پہلے اطلاع کریں گے، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ نگرانی میں رہے گا اور وہ رینیو نہیں ہو سکے گا. یہ جو بلیک لاز جو بلوچستان میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ انڈیا کی مختلف علاقوں میں بھی نظر آ رہے ہیں اور انڈین آکیوپائڈ جموں کشمیر میں بھی نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بہت تیزی سے ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور یہاں سے قوانین کو غیر محسوس انداز میں جو ہے وہ وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں. سو آپ کے جو پیچھے جو آپ کے لوگ کھڑے ہیں وہ بڑے ڈینجر میں ہیں، وہ خطرے میں ہیں. تو ایک لڑائی جو ہے، یہ لڑائی اس کو ہم نے ہر صورت میں کنٹینیو کرنا ہے. یہ 1 سال کے بعد بجلی اور آٹے پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی اور ہم جیت گئے تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ایک ہم نے سمجھ لیں کہ جیت کا ایک ذائقہ جو ہے وہ لگا ہے، اور ایک اعتماد جدوجہد پہ بحال ہوا ہے، اور جمہوریت پہ اور سیاسی جدوجہد پہ جو ہمارا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے. لیکن اس سے بڑی لڑائی آگے ہے، اور وہ لڑائی ہم ہندوستان کے مظلوموں کی مدد لیے بغیر، ہم پاکستان کے مظلوموں کی مدد لیے بغیر، ہم ساؤتھ ایشیا کے مظلوموں کی مدد لیے بغیر، بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں یا جدوجہد کرنے والے لوگوں کی یا محروم طبقات کی مدد لیے بغیر اکیلے جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اکیلے جو ہم جیت سکتے تھے وہ میکسیمم وہی تھا جو ہم نے جیتا ہے. اس کے بعد جو کچھ جیتنا ہے، جیسے کہ اپنا اختیار جیتنا ہے، اپنا حق حکمرانی جیتنا ہے، اپنا حق ملکیت جیتنا ہے، وہ جیتنے کے لیے ہمیں مختلف تحریکوں کے ساتھ جڑنا ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے ساتھی کون ہیں اس لڑائی میں. یہ بہت ضروری ہے. یہ جو ہے نا، یہ سب کو اکٹھا کرنے والا اور ساری مطلب ایک انڈا گھوٹالا ٹائپ کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے، یہ کرنے والا یہ کہیں پہ بھی آپ کو وکٹری دلائے گا نہیں، اور یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی صفیں کون سی ہیں اور آپ کے دشمن کی صفیں کون سی ہیں جن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے. اگر آپ اپنے دشمن کے جرنیل اور ان کے فوجی بھی آپ اپنی صفوں میں لا کے بٹھائیں گے اتحاد اور یکجہتی کے نام پر اور یونٹی کے نام پہ، تو آپ کبھی نہیں جیت سکتے ہیں، اور نہ ایسا دنیا میں ممکن ہے. تو ہمارے جو جینون اتحادی ہیں وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں جبر کا شکار ہیں، جو ہندوستان میں جبر کا شکار ہیں. وہ انٹلیکچوئلز جو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ایکٹیوسٹ جو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ گروپس جو عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے لیے لڑتے ہیں. یہ ہمارے جینون اتحادی ہیں، اور ہمیں ان کی مدد جو ہے وہ واشنگٹن میں بھی درکار ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ لندن میں بھی درکار ہے، وہ ہمیں برسلز میں بھی درکار ہے، وہ اسلام آباد میں بھی درکار ہے، وہ دہلی میں بھی درکار ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، کہ ہمارے جو ہیں محمد یاسین ملک اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں. ایک طویل عرصے تک، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے کشمیری رہنما جیل میں ہیں، اور ایک طویل عرصے تک، پچھلے عرصے تک جو ہے ایک کانسٹیٹوئنسی یاسین ملک نے بنائی تھی دہلی میں اور انڈیا میں، جو یاسین ملک کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، جو اس کو مشورہ دیتی تھی، جو اس کو بتاتی تھی کہ اس فیشسٹ رجیم سے لڑنا کیسے ہے اور کیسے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی موومنٹ کو بھی بچانا ہے. جب تک وہ اس لائن پہ چل رہے تھے تب تک وہ بچے ہوئے تھے. اور جس دن انہوں نے وہاں کے کچھ مخصوص عناصر کے پریشر میں آ کر ایک جپھا مارا، ایک جو ہے وہ ایک ایسی فورس کو جو JRL کے نام پہ بنی، جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کے نام پہ، جس میں رائٹ ونگ کے سارے وہ مولوی بھی آگے، جہادی بھی آگے، علی گیلانی بھی صاحب بھی آگے، دوسرے بھی آگے، تیسرے صاحب بھی آگے. رائٹ آن دیٹ ڈے انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس کو سپیس نہیں دینی ہے، اور وہ ساری کانسٹیٹوئنسی اسی دن ہی ہم جو ہے وہ لوز کر بیٹھے، جو ہندوستان میں یاسین ملک کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. تو آج جو ہے ہمیں پھر سے طے کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے لیڈروں کو بچانا ہے، اپنی موومنٹس کو بچانا ہے، اور اپنے عوام کے لیے، چونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم ایک بہتر سماج کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج پاکستان 75 سال کے بعد آپ دیکھیں پاکستان میں حقیقی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے. اب بہت سارے دنیا کے ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ آزادی کے بعد اصل لڑائی جو ہے وہ آزادی کے بعد لڑ رہے، جغرافیائی آزادی کے بعد. تو اینڈ آف دا ڈے ایک بہتر سماج کی تعمیر کے لیے جو لڑی جانے والی لڑائی ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے.
یہ نوشن جو ہے تجربات سے 36 سال کے تجربے سے میں نے سیکھا ہے کہ یہ جو نوشن ہے کہ پہلے جو ہے وہ جغرافیہ آزاد کروائیں گے، نظام کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی یہ تجربہ کیا انہوں نے مار کھائی ہے، اور وہ قومیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوئی ہیں۔ نظام کی لڑائی اور عوام کی لڑائی اور آزادی کی لڑائی اصل میں ایک ہی لڑائی ہے، یہ اپنی اصل میں ایک ہے۔ اور اس دفعہ اس 1 سال کے تجربے میں آزاد کشمیر کے لوگوں نے سیکھا ہے کہ حقوق کی لڑائی جو ہے وہ ہمارے بنیادی حقوق کی لڑائی، یہی اصل میں ہماری آزادی کی لڑائی ہے، اور اسی سے پریشانی ہے، اسی سے پریشانی ہے۔ اگر آپ یہ جو شعور کی باتیں کر رہے ہیں نا لوگ وہاں پہ آزاد کشمیر میں کہ جی بہت شعور آ گیا، لوگوں میں بہت شعور آ گیا، ان کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کا شعور ہم لیڈروں سے اور ہم تنظیموں کی قیادتوں سے بہت آگے جا چکا ہے۔ عوام لڑنے کے لیے تیار ہیں، عوام جو ہے وہ عوامی طور پہ جدوجہد کو حکمران طبقات سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اور لیڈرشپ مصلحت کا شکار ہے، لیڈرشپ ان سے پیچھے ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں پوزیشن یہ ہے۔ تو یہ جو شعور ہے یہ طبقاتی بھی ہے، یہ قومی بھی ہے، اور یہ جو ہے وہ اپنے حقوق کے حصول کا، حق حاکمیت کا، حق ملکیت کا شعور بھی ہے۔ تو اس شعور کو ساتھ لے کر ہمیں یہاں سے امریکہ سے جو جیسے کہ بھٹی صاحب نے بھی کہا اور دوسرے ملکوں نے کہا کہ انٹرنیشنل افیئرز میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، لیکن یہ بھی تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ امپورٹنٹ جگہ جو ہے اس کے جو امپورٹنٹ سینٹرز ہیں ان کا ہم سے زیادہ تعلق مودی کے ساتھ ہے، ان کا ہم سے زیادہ تعلق جو ہے وہ باجوہ کے ساتھ ہے۔ اگر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کہاں ہے، او ہی از ان جیل، اوکے، مطلب جب میں آؤں گا اقتدار میں ہی ول بی آؤٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا عمران خان سے زیادہ تعلق ہے۔ اس نے احمد فرحاد کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ جیل میں ہے یا نہیں ہے، اس نے بلوچ مسنگ پرسنز کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ جیل میں ہیں یا نہیں ہے، اوکے میں آؤں گا اقتدار میں تو میں ان کو باہر نکالوں گا۔ اس نے بھی اپنی کلاس کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ اگر جیل میں ہے تو میں آؤں گا تو میں ان کو جو ہے وہ باہر نکالوں گا۔ سو یہاں پہ بھی وہ کلاس موجود ہے، یہاں پہ بھی وہ ورکرز موجود ہیں، یہاں پہ بھی ایکٹیوسٹ موجود ہیں، یہاں پہ بھی ایسی موومنٹس ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے اگر ہارورڈ میں اور کیمبرج میں اور آکسفورڈ میں اور پورے یورپ میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں، تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہمارے حق میں کیوں نہیں نکل سکتے؟ ایک قوم جو 75-76 سال سے ایک جبری ڈویژن کا شکار ہے اور اتنی بڑی جو ہے وہ مظالم کا وہ شکار ہے، کیا اس کے ظلم میں اور اس کے بچوں کے اور اس کے عورتوں کے اور اس کی ڈویژن میں کوئی ایسا چارم نہیں ہے کہ وہ دنیا کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکے؟ فلسطین کے بچوں میں یا افریقہ کے بچوں میں زیادہ کوئی دنیا کو دلچسپی ہے؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یونائٹڈ نیشن حل کرے، ہمارا مسئلہ ٹرمپ حل کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مسئلہ یہاں کے اسٹوڈنٹس حل کریں، ہمارا مسئلہ یہاں کی ورکنگ کلاس حل کرے، ہمارا مسئلہ یہاں کے ایکٹیوسٹ حل کریں۔ جس دن ہم یہ چاہیں گے اور ہم اپنے ساتھ گوروں کو اور کالوں کو اور عربیوں کو لے کر ہم ٹائم سکوائر پہ کھڑے ہوں گے یا ہم جو ہے وہ ڈی سی کے باہر کھڑے ہوں گے، اس دن مسئلے کی نوعیت ہی بدل جائے گی۔ لیکن اگر ہم خط لکھتے رہے اور سفیروں سے ملتے رہے اور ہم نے سوچا کہ اس طریقے سے ہم امریکہ کو قائل کر لیں گے، تو امریکہ کو اس طرح سے ہم قائل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چودھری کے بیٹے سے چودھری سے جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ مانگنے والی بات ہے۔ تو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا، آپ کو اس تحریک کی کامیابی پہ مبارک دیتے ہوئے اور ان دوستوں کو یہ انیشیٹو جو ہے یہ شروع کرتے ہوئے، میں جب تک جتنے دن بھی یہاں پہ موجود ہوں میں آپ سے پورا جو ہے وہ آپ کو پرومس دیتا ہوں، اور اپنی تنظیم کی طرف سے بھی، ہمارے کھوکھر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کو یہ پرومس دیتا ہوں کہ یہ جو سولیڈیرٹی کا پیٹرن ہے اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑے رہیں گے، اور جہاں جہاں آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفلوں کو پریشاں دیکھیں گے، دعویٰ ہے ہمارا